إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله والله سبحانه وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال الله سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله أو كما قال عليه السلام. میرے محترم بھائیوں دوستوں اور بزرگوں، اللہ جل شانہ نے ہمیں یہاں ایک انتہائی عظیم فکر، محنت اور کام کے سلسلے میں جمع فرمایا ہے۔ یہ دعوت والی محنت بلا شبہ اس کارخانہ دنیا کی سب سے عظیم محنت اور سب سے عظیم کام ہے۔ قرآن پاک، احادیث مبارکہ سے اور انبیاء علیہ السلام کے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کے صرف اسی کام کے لیے آنا، یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ زمین و آسمان کے درمیان اس دنیا کی تاریخ کا جو سب سے عظیم کام ہے، سب سے عظیم محنت ہے، یہ وہ محنت ہے جس کو انبیاء علیہ السلام اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر اس دنیا میں تشریف لائے۔ کوئی اس بات کو جھٹلا نہیں سکتا، غلط ثابت نہیں کر سکتا۔ کوئی ہو تو آئے سامنے کہ نہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ اللہ کی طرف بلانا، اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی بڑائی کا پرچار کرنا، یہ سب سے عظیم عمل ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا۔ اس شخص سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے؟ کون ہے اس سے اچھا شخص، اس سے بہتر شخص دنیا میں، جو لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے، بلاتا ہے، اللہ کی عظمت اور بڑائی لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے، اللہ سے اس کا تعلق بٹھاتا ہے، اللہ سے جوڑتا ہے، وہ سب سے اچھا ہے، سب سے عظیم ہے۔ کسی اور کام کی، دنیاوی کام کی اللہ تعالیٰ نے قرآن اور احادیث مبارکہ میں اس کی فضیلت بیان نہیں ہوئی، اس سے بہتر تو ہم میں اور آپ جو ہیں، ہم یقین کے ساتھ بیٹھے اس مجلس میں کہ ہم کوئی معمولی کام میں نہیں لگے ہوئے، جی ہاں، بہت بڑے کام میں لگے ہوئے، بہت بڑے کام میں لگے ہوئے۔ اور یہ عظیم کام مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے اس کے کرنے کی توفیق دی ہے۔ ہم خود نہیں آئے، یہ سعادت بزور بازو نیست، یہ سعادت جو ہے بزور طاقت اور قوت کے نہیں ملتی۔ جب تک اللہ تعالیٰ کسی کو نہ بخشے،
किसी को कबूल न करे। मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफक्किहु फिद्दीन, जिससे अल्लाह ताला भलाई का इरादा फरमाते हैं उसे अल्लाह ताला दीन की समझ देते हैं, उसी के ज़िम्मन में अल्लाह के रास्ते में निकलने की तौफीक देते हैं, जिस पर अल्लाह का करम और फजल हो जाए, रहम हो जाए। तो मैं और आप हम सब उन लोगों में से हैं बज़ाहिर, और ये तो इस काम की शान है कि इस काम में शुरू में गरीब, गुरबा, फुकरा, दुनियावी लिहाज से कसमपुर्स, कमजोर, माली लिहाज से, हैसियत और ओहदे के लिहाज से कमजोर लोग लगते। फुकरा के लफ्ज़ से अल्लाह ताला ने ताबीर फरमाया सहाबाए किराम को। ऐसे लोग इस काम में लगते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता सब लगते हैं, लेकिन बुनियाद अल्लाह ताला दुनियावी लिहाज से कमजोर लोगों को बनाते हैं अपने आली दीन को सर बुलंद करने के लिए। तो मैं और आप हम सब कमजोर हैं हर लिहाज से। अल्लाह ताला ने हमें कबूल फरमाया, लिहाजा हम जब भी जहां भी शब जुमा में आए, अल्लाह के रास्ते में 3 दिन के लिए निकलें, 10 दिन के लिए, 40 दिन, 4 महीने के लिए, पूरे आज़म और पूरी जो है वो यकीन के साथ निकलें, पूरे यकीन के साथ कि मैं यहाँ शब जुमा में आया हूँ, अल्लाह के रास्ते में हूँ, अल्लाह के दीन की मेहनत के लिए निकला हूँ, बहुत अजीम काम के लिए निकला हूँ। मुकम्मल आज़म और यकीन हो, पुख्ता यकीन हो कि मैं जिस काम में लगा हूँ ये सबसे अजीम है, सबसे अव्वलीन है और सबसे मुक़द्दम है। बाकी काम दूसरे नंबर पर। सबसे अव्वल जिसे सर फहरिस्त रखा जाए इस दुनिया में ये वो काम है, और मैं और आप खुश नसीब हैं, सआदतमंद हैं। हम इसे मामूली ना समझें, बहुत बड़ा इसे तोहफा समझे अल्लाह ताला की तरफ से। अल्लाह के रास्ते में निकलने वाले मकामी लोग, अपने अपने महल्लों से आने वाले, ये न समझे हम इस महल्ले से आ गए हैं, उस महल्ले से आ गए हैं यहाँ शबी जुमा में मस्जिद में। नहीं, आप लोग अल्लाह के रास्ते में, इसको अल्लाह का रास्ता समझे आप लोग। पक्की बात है, यकीनी बात है, जो अगर किसी करीबी महल्ले से आया है वो भी अल्लाह के रास्ते में, और जो बड़ी बड़ी कुर्बानियां और मुजाहिदे करके, माशाल्लाह ऐसे मुबारक चेहरे भी हैं जो मुल्कों से आए हैं, फिलिपाइन से आए हैं और किर्गिस्तान से आए हैं और बाकी पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से, इनकी बड़ी कुर्बानियां हैं। जो जितनी बड़ी कुर्बानी देगा उसे उतना बड़ा अजर मिलेगा। तो जो करीब से भी आए हैं वो भी अल्लाह के रास्ते में हैं। हदीस शरीफ में तो ये भी आता है कि जो शख्स नमाज के लिए अपने घर से मस्जिद की तरफ जाता है वो भी अल्लाह के रास्ते में होता है। घर से मस्जिद जो जाते हैं हम, अल्लाह के रास्ते में होते हैं हम। तो इस अजमत के साथ इस काम में हमें लगना है, करना है, सारे आलम की नियत करते हुए। सारे आलम में अल्लाह जल्ल शानहू का और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ मुबारक दीन, एक एक सुन्नत, मा जाअ बिहिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कुछ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर इस दुनिया में तशरीफ लाए, सब इस दुनिया में जिंदा हो जाए, राइज हो जाए। मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह से गालिबा पूछा गया कि आप इस काम से क्या चाहते हैं, तो हज़रत मौलाना ने क्या फरमाया कि हम इस काम से बड़ी बड़ी नियत करवाइए, बड़ी नियत बताइए कि जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो दीन जिस नहज पर था, सहाबा इकराम जिस नहज पर थे, वो
دین اس نہج پر دوبارہ زندہ ہو جائے، اس نہج پر آ جائے۔ ہم دعوت کی محنت سے یہ چاہتے ہیں، تو ہم محنت کرتے ہوئے اس کی نیت کریں، بڑی نیت کریں۔ یہ ہمارے بڑے بزرگ فرماتے تھے، بڑے بزرگ فرما کر اس دنیا سے تشریف لے گئے، اور اللہ تعالیٰ نیتوں پر دیتے ہیں۔ جیسی نیت ہوگی، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اس کی دلیل جو ہے وہ دیکھو، وہ شخص بنی اسرائیل میں جب قحط پڑا تو وہ اس نے ریت کا ٹیلا دیکھا، سوچا اگر یہ آٹے کا ہوتا تو میں اسے ان فقراء اور قحط زدہ لوگوں میں تقسیم کر دیتا۔ اس نے صرف نیت کی تھی، اور وہ آٹے کا ٹیلا تھا، وہ ریت کا ٹیلا تھا۔ تو کیا آتا ہے روایتوں میں کہ اللہ تعالیٰ نے صرف اس نیت پر اس کو، اس ٹیلا کتنا بڑا ہوتا ہے، کتنا وزن ہوتا ہے اس میں، ریت ہزاروں ٹن ہوتا ہے، وہ تو اس میں ہزاروں ٹن آٹا صدقہ کرنے کا ثواب اسے دے دیا، صرف نیت پر۔ اللہ تعالیٰ نیت کے اتنے بڑے قدردان ہیں، جی ہاں۔ تو ہمارے بڑوں نے ہم سے بڑی نیتیں کروائی کہ نیت میں بخل نہ کرو، بڑی نیت کرو۔ اور یہ بہت عظیم نیت ہے، بڑی نیت ہے کہ اللہ جل شانہ کا دین جس نہج پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا زندہ، اس نہج پر آ جائے۔ اس فکر میں، اس کام میں لگنا، تو وہ کام ہم کر سکیں یا نہ کر سکیں، ہم دنیا میں جا سکیں یا نہ جا سکیں، لیکن اس نیت پر ہمیں اتنا اجر و ثواب ہمارے نامہ اعمال میں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ لکھ دے، یہ یقین رکھیے۔ ہم معمولی اپنے محلے کو سامنے رکھتے ہوئے گشت نہ کریں، اپنے محلے کو، اپنے گاؤں گوٹھ کو سامنے رکھتے ہوئے محنت نہ کریں۔ اسی لیے حاجی صاحب فرماتے تھے، حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ، اللہ جل شانہ نے ان سے بڑا عظیم کام لی، حاجی عبدالوہاب صاحب رحمت اللہ علیہ، عالمی فکر، سارے عالم کی نیت کرو، پورے عالم کی نیت کرو، پورے عالم کی نیت کرتے، خود بھی بیان فرماتے تھے اور ہدایات بھی اس طرح دیتے تھے۔ تو میں اور آپ جو ہے اس نیت سے یہاں ہم بیٹھے ان اعمال میں شرکت کیا کریں، بیانوں میں، شب جمعہ میں، اجتماعات میں، یہ نیت کا جو ہے بڑا اثر ہوتا ہے۔ ہم جو ہے معمولی سمجھتے ہیں اس بات کو، یہ بات معمولی نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے یہ۔ اس کام میں لگنا، جڑنا اور اس نیت کے ساتھ کرنا، پھر اللہ جل شانہ من تشبہ بقوم فہو منہم، من تشبہ بقوم فہو یحشر معہم، جو جن والا کام کرے گا، جن والے مقصد پر چلے گا، جس قوم کے کام کو کرے گا، اس قوم کے ساتھ اس کا حشر ہو، اس قوم کے ساتھ وہ اٹھایا جائے گا۔ اس لیے مولانا احمد صاحب بھاولپور والے رحمت اللہ علیہ بار بار ان سے سنتے تھے، آپ حضرات نے قرآن بھی تشریف رکھ دی، ان کی زیارت بھی فرمائی ہوگی، کہ دعوت کے کام کرنے والوں کی کرسیاں انبیاء علیہ السلام کے ساتھ لگی ہوئی ہوں، جہاں انبیاء علیہ السلام ہوں گے ان کے ساتھ دعوت کے کام کرنے والے ہوں گے قیامت کے دن، عرش کے سائے کے نیچے، نور کے منبروں پر۔ کتنی بڑی بات، اللہ اکبر، کتنی بڑی شان ہوگی آپ حضرات کی، اللہ اکبر، بہت بڑی بات۔ اور ایک روایت میں آتا ہے، من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الإسلام فبينه وبين النبيين درجة واحدة،
اے فی الجنہ، کہ جس شخص کی موت اس حال میں آئی کہ وہ علم حاصل کر رہا تھا. اللہ کے راستے میں نکلنے والے بھی طالب علم ہوتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، علم ظاہری بھی، علم باطنی بھی، علم الیقین، یقین کا علم بھی حاصل کرتے ہیں، یہ بھی طالب علم ہے. فرمایا کہ موت اس حال میں آئی کہ وہ علم حاصل کر رہا تھا، کس لیے، کس نیت سے؟ وہی بات آ گئی، لیحیی بہ الاسلام، تاکہ دین کو سارے عالم میں زندہ کر سکے، بین القوسین دین کو زندہ کر سکے. تو اس کے اور نبیوں کے درجوں کے درمیان ایک درجے کا فرق ہوگا، یعنی جنت میں. نبی انبیاء علیہ السلام چونکہ بڑی ہستیاں تھیں، بڑے لوگ تھے، تو ان کو بڑے درجات ملیں گے، اور اس کے بعد دعوت کے کام کرنے والوں کے درجات ہوں گے. کتنے بڑے درجات، لاکھوں اوروں والی جنتیں، لاکھوں سونے چاندی کے محلات، موتیوں کے محلات والی جنتیں. یہ بس یہ 2-4 دن کی زندگی یہاں سے نمٹا کے جب اللہ کے پاس جائیں گے تو بڑا استقبال ہوگا، بڑا استقبال ہوگا. اس لیے خوشی خوشی بتکلف اس کام میں ہمیں اپنے آپ کو لگنا ہے اور لگانا ہے لوگوں کو. جی ہاں، اس کام کو سب سے مقدم رکھنا ہے، اول نمبر پر رکھنا ہے. یہ دنیا تو میری جو ہے، میں جو کچھ کر رہا ہوں یہ تو تجربے سے ثابت ہے، تجربے سے ثابت ہے کہ میرے آبا و اجداد، بڑے رشتے دار، یہ وہ دائیں بائیں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے چلے گئے، جس محنت میں لگے، جن چیزوں، یہ کنکر بقول مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہ ٹھیکرے اور یہ نیتھڑے اور یہ چیتھڑے، ان محنت میں لگے ہوئے ہیں. تو یہ ٹھیکرے اور چیتھرے اور لیتھڑے جو ہے سب چھوڑ کے یہ گئے کہ نہیں گئے، یا ساتھ لے کے گئے قبروں میں 50-50 60 سال 70 سال 80 سال لگا دیے، ضائع کر دیے فانی دنیا پر. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما الحیات الدنیا متاع الغرور، دنیا کی زندگی اور دنیا کے کاموں میں لگنا دھوکے کا سامان ہے، دھوکہ ہے. کیا ہے یہ؟ دھوکہ ہے، دھوکے کا سامان. ضائع کر دی اپنی عمریں، پچھتا رہے ہیں. اب بھی جو زندہ ہیں اور جن کی جو ہے وہ بڑے سمجھے جاتے تھے دنیاوی لحاظ سے دانشور اور بڑے کرتے دھرتے، اب 60 70 80 سال کو پہنچ گئے، اب آنسو بہاتے ہیں اپنی زندگی پر. آئے جو ہمیں کرنا تھا وہ ہم نے نہیں کیا، اپنی عقل سمجھ فہم کو، اپنے علم کو جہاں لگانا تھا ہم نے وہاں نہیں لگایا، ہم نے اپنی عمر ضائع کی. آج روتے رو رہے، لیکن اب کیا کریں، زندگی گئی، ختم ہو گئی. اب تو ملک الموت کے آنے کا انتظار ہے بس. تو ہم ان سے سبق اٹھائیں کہ ہم جس کام میں لگے ہوئے ہیں یہ سب سے اول نمبر کا کام ہے. باقی میرے جو ہے وہ ضرورتیں، حاجتیں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ پوری کرتے رہیں گے، وہ ہوتی رہیں گی. میں اللہ کا بندہ ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں اور داعی ہوں. میں داعی ہوں، دعوت میرا کام ہے. جہاں موقع محل میں ہوگا، موقع محل کے لحاظ سے دعوت کے وظیفے کو ہاتھ سے جانے نہ دوں گا، اللہ کی طرف بلاؤں. پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا مرتبے، کیا درجات رکھے. یہ دین اللہ جل شانہ نے محنت، دعوت کی محنت کس بات کی محنت ہے؟ اسی بات کی محنت ہے نا کہ اللہ جل شانہ کا پورا دین سارے عالم میں زندہ ہو جائے. انبیاء علیہ السلام کی اتنی بڑی تعداد آئی، وہ اسی محنت کے لیے آئی کہ اللہ کے دین کے ساتھ سارے انسان منسلک ہو جائے. اور دین نام ہے اس بات کا
کہ اللہ جل شانہ کی ذات عالی سے براہ راست استفادہ کرنے والے ہم ہو جائیں، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام اس بات کو مرکوز رکھتے تھے، محنت کو، اپنی محنت کو اس پر مرکوز رکھتے تھے۔ بس کسی نبی نے دنیاوی شعبوں، دنیا کی چمکتی دمکتی جو ہے وہ جو حالت ہے اس کی طرف دعوت نہیں دی، بلایا نہیں۔ ہر نبی نے سب سے پہلے یہ عظیم کلمہ لا الہ الا اللہ، ہر نبی نے اپنے لحاظ سے دوسرا جز جوڑا۔ سب سے بڑی دعوت لا الہ الا اللہ کی، ہر نبی نے اس بات کی طرف بلایا، یہ کلمہ سنایا کہ اسے پڑھ لو، اسے مان لو اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارو۔ ہر نبی نے اس بات پر میں اپنی محنت کو مرکوز کیا، اور جو میں نے عرض کیا کہ اس کلمے کے اقرار کرانے سے اور زندگی گزارنے سے مقصود ہر نبی کا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کا ہر بندہ اور ہر بندی، مرد ہو یا عورت، اللہ تعالیٰ سے براہ راست استفادہ کرنے والا بن جائے۔ جو حاجت، جو ضرورت پیش آئی وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کر کے، اور ہم چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پورا کر کے، اللہ کو راضی کر کے جو اس کی حاجت اور ضرورت ہے اسے پورا کروا لیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہی سکھایا تھا، یہی بات سکھائی تھی کہ اللہ کا حکم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، اللہ کا حکم اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، یہ ہاتھ سے نہ جانے دو۔ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، لاکھوں کروڑوں کا نقصان ہو جائے، زندگی موت آ جائے، جان چلی جائے، سب کچھ لٹ جائے، لیکن اللہ کا حکم وہ میرے ہاتھ سے نہ جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، کوئی بھی طریقہ، بیت الخلاء میں جانے کا، بیت الخلاء سے نکلنے کا، تھوکنے کا طریقہ، آئینہ دیکھنے کا طریقہ، ہم اس کے مذاکرے کرتے رہتے ہیں، سیکھتے رہتے ہیں۔ یہ کوئی طریقہ اس موقع پر میرے ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے۔ اگر خدا نخواستہ تساہل سے، کسل سے چھوٹ جائے تو اس پر استغفار کریں۔ طبیعت میں یہ ہو کہ اللہ کا کوئی حکم، کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مجھ سے چھوٹنے نہ پائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو جب اس پر لائے تو آپ ہم سب جانتے ہیں کہ کیا ان کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ کی کیا مددیں اور کیا نصرتیں ہوئی، کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی، براہ راست مدد ہوئی، ایسے عجیب کارنامے، ایسے عجیب کرامتیں اور معجزے ہوئے ان سے کہ انسانیت حیران ہے۔ انسانیت حیران ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ لیکن کرنے والا کون ہے؟ کرنے والا تو اللہ تعالیٰ ہے۔ اس نے کہا ہے تم جب ایسے بنو گے تو پھر تم جو چاہو گے وہ ہم کر دیں گے، جو چاہو گے ہم وہ کر دیں گے، ہمارے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ دیکھیں صحابہ کرام اللہ کے دین کی محنت میں، کام میں لگے ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے دین کی محنت کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے۔ اب یہ تو گھوڑوں پر ہیں، اونٹوں پر ہیں، سامنے جو ہے وہ سمندر چھوٹا آ گیا، اب کیا کریں؟ گھوڑے تو جو ہے وہ سمندر میں نہیں چل سکتے، عقل تو یہ کہ، لیکن قصہ مشہور آپ سب جانتے ہیں، نہ امیر متاثر ہوا، نہ صحابہ متاثر ہوئے، اور کہا کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے اور ہم اللہ کے بندے ہیں۔
یہ ہمارا راستہ نہیں روک سکتا. یہ سم اللہ وقتحمو، اللہ کا نام لو اور دوڑاؤ گھوڑے اپنے اس کے اوپر. بس ہم اس پر ایسے چلیں گے جیسے ہم خشکی پر چلتے ہوئے آئے. وقال سمینا واقتحمنا فما بل الماء خفاف ابلنا. تو ہم نے اللہ کا نام لیا اور اپنے گھوڑوں کو دوڑایا تو ہم ایسے دوڑے اس پانی پر کہ پانی سے ہمارے اونٹوں کے نیچے کے کھر بھی گیلے نہ ہوئے. وہ بھی گیلے نہ ہوئے، یہ نہیں کہ ڈوب جائے، وہ اوپر پانی کے اوپر دوڑتے ہوئے گئے. یہ اللہ کی مخلوق اور ہمارا راستہ روکے گا؟ ہم نے اللہ کو راضی کیا ہے، ہم نے اللہ کے حکم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پورا کر کے اللہ کو اپنے ساتھ لے لیا ہے. بس اللہ ہمارے ساتھ ہے، یہ اللہ کی مخلوق ہے، یہ ہمارا راستہ نہیں روک سکتا. یہ بالکل نہیں. تو مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے دیو آمدن فارس کے لوگ تھے، سب بھاگ گئے وہاں سے. یہ تو انسان نہیں، یہ تو دیو ہے، یہ تو دیو آ رہے ہیں. یہ تو سمندر پر اونٹوں کو دوڑاتے ہوئے. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ تو انسان نظر نہیں آتے تھے صحابہ. ایسی مدد ہے اللہ کی مدد، اور ایسی مددیں قیامت تک کے لیے ہیں ہم سب کے ساتھ. بہت سے قصے ہیں. مدینہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ ہیں، اور پہاڑ سے آتش فشاں پہاڑ سے آگ نکلتی ہے، لاوا نکلتا ہے. سادہ سے لفظ ہے کتابوں میں کہ آگ نکلی، وہ لاوا تھا جو پہاڑ سے نکلتا ہے. اور جب ہم دیکھتے ہیں جب دنیا میں کہیں بھی آتش فشاں پہاڑ پھٹتا ہے تو کتنے 50 کلومیٹر علاقے خالی کرا لیے جاتے ہیں، لوگوں کو نکال دیا جاتا ہے وہاں سے کہ نکل جاؤ بھائی، یہ تو خطرناک چیز ہے، یہ تو گھروں کو بھی جلا دیتی، انسانوں کو بھی جلا دیتی. تو اب کوئی نہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسجد نبی میں تشریف لائے، تمیم داری رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے، جاؤ اس کا بندوبست کر کے آؤ، جاؤ اس کا بندوبست کر کے آؤ، اس کو جہاں سے آئے وہیں دفن کر کے آؤ. تو وہ فرماتے ہیں یا امیر المومنین من انا وما انا، میں کیا ہوں، میری کیا حیثیت، آپ کسی اور کو اس کام کے لیے بھیج دیں. تو نہیں کہا تم ہی جاؤ. اور جو ہے وہ گئے اور اللہ کا نام لیتے ہوئے اس کو دھکیل. اللہ کا نام، اللہ کا نام، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے کس طرح کرنے ہوں گے وہ انہیں کو پتہ ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی ایسی ذکر کی، قرآن پاک کی تلاوت کی، دعاؤں کی حقیقت، نمازوں کی حقیقت عطا فرما دے. یہ دعوت کی محنت اس لیے ہے، ان اعمال میں حقیقت اور جان پیدا کرنے کے لیے. جس حقیقت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے اس لاوے کو، اس آگ کو دھکیلا تو جہاں سے نکل رہا تھا وہیں واپس چلا گیا اور دفن کر کے پتھر رکھ کر واپس آ گیا. ایک آدمی بس. حالانکہ دنیا میں بڑی فوجیں آ جاتی ہیں، پلٹنیں آ جاتی ہیں، 5-10 ہزار فوجی آتے ہیں، مشینری آ جاتی ہے، لیکن کچھ نہیں کر سکتے. اور اسی طرح جو بہت سے واقعات. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی پھر ایسی مدد ہوتی ہے اپنے بندوں کے ساتھ. ہم جس محنت میں لگے ہوئے، اس بات کی محنت میں لگے ہوئے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کام کی، اس محنت کی حقیقت سمجھا دے، سجھا دے اور عطا فرما دے. اس لیے ہم تو بڑے فرماتے تھے ہم محنت کی محنت میں لگے ہوئے ہیں. ابھی محنت اصل زندہ نہیں ہوئی، ہم محنت کی محنت میں لگے ہوئے ہیں. جب یہ محنت شروع ہو جائے گی اور جب ایسی ایمان کی اور یقین کی حقیقت حاصل ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ آج بھی وہ ہمیں نظارے دکھائیں. کیا کہتے ہیں کہ گر ہو آج بھی ابراہیم سا ایماں پیدا کر سکتی ہے نار انداز گلستاں پیدا. اگر ابراہیم علیہ السلام جیسا ایمان آج بھی ہو تو آج بھی آگ جیسے انداز اس نے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ابراہیم علیہ السلام کے لیے گل گلزار بن گئی، آج بھی گل گلزار بن سکتی.
ایسا ایمان، یہ محنت اس بات کی محنت، یہ وقت لگوانا، یہ 3 دن، یہ 40 دن، یہ 4 مہینے، یہ اسی لیے، یہ مجاہدے اسی لیے، اور ہم نکلتے رہیں گے، وقت لگاتے رہیں گے، اپنی قربانیوں کو پیش کرتے رہیں گے، اور یہ دولت حاصل ہو جائے گی تو اللہ جل شانہ، جیسے میں نے عرض کیا صحابہ کے ساتھ جیسے اللہ تعالیٰ کے فیصلے تھے اور اللہ تعالیٰ جیسے صحابہ کے ساتھ پیش آئے، تو کیا اللہ تعالیٰ کو ہم سے ناراضگی ہے کہ چلو یہ اس دنیا کا اور اس جو ہے وہ تاریخ کا آخری طبقہ ہے، لہذا ان کے ساتھ یہ فیصلے نہیں ہوں گی، یہ انہی کے لیے خاص تھے؟ کیا ایسا ہے؟ کئی کتابوں میں آتا ہے؟ بھائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تو قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے وہی ہے، اور وہی اللہ تعالیٰ کے وعدے اور فیصلے ہیں۔ اس لیے ہمیں پورے یقین کے ساتھ اس محنت میں لگنا ہے، اس کام میں لگنا ہے، اور لوگوں کو اس پر کھڑا کرنا ہے۔ اللہ جل شانہ پھر ہماری ساری حاجتیں، ضرورتیں اس کام کی برکت سے پورا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں قرآن پاک میں، لَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اللہ تعالیٰ ضرور بے ضرور اس شخص کی مدد کریں گے، ضرور، لام تاکید کا ہے، ضرور اس کی مدد کریں گے جو اللہ کی مدد کرے گا، اللہ کے دین کی مدد کرے گا۔ ہم اللہ کے کام میں لگ جائیں، اللہ تعالیٰ ہمارے کاموں میں لگ جائیں۔ اسی لیے یہ اجتماعات ہیں، یہ تقاضے ہیں، یہ جو ہے وہ جوڑ ہے قرآنوں کا جوڑ، ملک کے اندر، ملک سے باہر اجتماعات جوڑ، اس کے لیے ہم اور سر فہرست ہمارے سامنے لاڑکانہ کا اجتماع ہے، اس کی محنت ہے، خوب جان توڑ کوشش کریں، محنت کریں، اور مسجدوں کو آباد کریں، اور زیادہ سے زیادہ وقت دے کر دعوت کا ماحول بنا کر نیت کرتے ہوئے کہ 3 چلے کی کم از کم ایک جماعت میری مسجد سے، میرے گاؤں سے، کم سے کم درجے، باقی اور جتنے تیار ہو جائے، لیکن دعوت کا ماحول بنے گا اور دعوت دیں گے، اللہ تعالیٰ جماعتیں تیار فرمائیں گے۔ ہر مسجد سے ایک جماعت 3 چلے کی ہمیں لاڑکانہ کے اجتماع کے لیے تیار کرنی ہے۔ کیوں جی؟ سب تیار ہیں انشاءاللہ، سب نیت کرتے ہیں، ہر گاؤں گوٹھ میں، ہر مسجد میں، مسجد کے دائیں بائیں کتنے لوگ رہتے ہیں؟ 200-300 لوگ رہتے ہیں، ان میں سے اگر 10 آدمی چلے جائیں 3 چلے کے لیے کوئی مشکل بات ہے، لیکن ہمارے پرانے ساتھی یہ عزم نیت کریں کہ مجھے ہر ایک پر محنت کرنی ہے اور دعوت دے کر تیار کرنا ہے، تو ایک جماعت ہر مسجد سے نکل جائے، اور کوئی ہماری بستی میں بے نمازی نہ رہے۔ کم سے کم درجے کا ہمارے دعوت کے کام کا تقاضا یہ ہے کہ کہیں بھی کسی محلے، گوٹھ، دیہات میں کوئی بے نمازی نہ رہے، 100% نمازی ہو۔